हालेलुया। आवाज बड़ी गा में हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारा ये दूसरा दिन है और स्पिरिचुअल रिवाइवल जो है वो खुदा के फजल से जिंदगियां बेदार हो रही हैं, बहाल हो रही हैं। आज का ये जो वक्त है ये बड़ा ख़ास है। हमने सीखने वाले हैं बाप दादा की उन लानतों के बारे में जो नस्ल दर नस्ल हमारा पीछा करती हैं। तो सवाल ये है कि क्या बाप दादा की लानतें हमारा आज भी पीछा करती हैं? क्योंकि बाप दादा की जो लानतें हैं ये पीछा करती थी तब जब शरीयत का दौर था। कब करती थी? जब शरीयत का दौर था। यानी कि शरीयत के दौर में जो बाप दादा की बदकारियां थी, लानतें थी, वो नस्ल दर नस्ल पीछा करती थी। क्योंकि इनको रोकने वाला, इनको ख़त्म करने वाला ना तो कोई ज़रिया था और ना ही, क्योंकि अभी तक खुदा का बेटा ज़मीन पे नहीं ज़ाहिर हुआ था। अभी तक खुदा के बेटे ने वो कामिल कुर्बानी अभी नहीं दी थी। मैं चाहता हूँ ज़रा गौर से आप सबकी जो है ना, आप सब गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत ही अहम पैगाम है जो आप सबके लिए है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले ख़ानदान, फैमिली। ख़ानदान जो है ये खुदा के नज़दीक क्या अहमियत रखता है? ख़ानदान जो है वो खुदा के नज़दीक बहुत अहम है। अगर खुदा के नज़दीक अहम ना होता तो वो कभी भी हमारे साथ कोई रिश्ता ना जोड़ता, वो कभी भी हमें रिश्ते में लेकर हमें बुलाता ना, वो हमें अपने बेटे अपनी बेटियां ना बनाता। इस बात की तस्दीक उसने अपने बेटे के ज़रिए से हमें दी। जब खुदावंद यीशु मसीह एक जगह पर कलाम कर रहे थे तो एक शख्स ने आकर कहा, रब्बी तेरी माँ और तेरे भाई तुझे मिलने के लिए आए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी क्या फरमाते हैं? कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर कितना खूबसूरत रिश्ता खुदा ने हमारे साथ बनाया। मुझे बताएं, किसी भी मज़हब में कोई भी ऐसा मज़हब इस दुनिया में नहीं है कि जो अपने माबूद को बाप कहकर बुलाते हैं और उनका माबूद उनसे मुहातब होता है बेटे कहकर, बेटी कहकर। कोई भी ऐसा इस दुनिया में नहीं। और हम जिसमें मुंसलिक हैं ये भी एक मज़हब नहीं है। गो कि दुनिया इसको, क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को एक मज़हब कहती है, लेकिन ये एक किरदार का नाम है। क्योंकि मसीहत को जो पहन लेता है उसकी वो ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी में बदल जाती है। हालेलुया हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ को थोड़ा इस तरह से हम गौर करेंगे कि बाप दादा की लानतों का जो पीछा करने का सबसे अहम जरिया है वो क्या है? सबसे अहम जरिया, अब आपको कुछ याद होना चाहिए। हम जिस्मानी तौर पर बच्चों को देखकर क्या कहते हैं? ये तो पूरा अपने बाप पे गया है। बेटी को देखते हैं, ये तो पूरी अपनी इसकी शक्ल सूरत नए नक्श अपनी माँ की तरह के कहते हैं कि नहीं? फिर कहते हैं इसकी आंखें माँ पे गई हैं, नाक इसका बाप पे चला गया। कहते हैं नहीं? इसका मतलब ये है कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा बन रहा है। तो वो जो खूब बहू उस तरह के नए नक्श मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बाप जिस तरह का था बेटा भी वैसा ही होगा। कितनों को मेरी बात की समझ आ रही है? बाप अगर गलत राह पे था तो उसके नए नक्श बेटे के नए नक्श बाप पे चले गए हैं, तो वो वाली चीजें जो बाप के अंदर थी वो बेटे में भी मौजूद है। इस तौर से बाप दादा की ये लानतें जो है वो पीछा करती हैं। हाँ जी, समझ आ रही बात की? बेटियों के हवाले से भी इसी तौर से ये बात
واضح طور پر ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اور یہ چیزیں وراثتی نسل در نسل نئے نقش کے ملنے سے، عادتوں کے ملنے سے، رویوں کے ملنے سے، یہ چیزیں جسمانی طور پر جسم کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں، معاشرے میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اور بچوں کے رویوں سے دیکھ کر انہیں کہا جاتا ہے یہ تو پورا، اگر یہ زیادہ غصے والا ہے یہ تو اپنے باپ پہ گیا، اس کا باپ بھی ایسی تھا. اس کا مطلب اس کے باپ میں ایک ایسی کمی کمزوری تھی جو لعنت بن کر اس بیٹے کا پیچھا کر رہی ہے. اگر باپ کا قد چھوٹا تھا، بچے کا قد بھی چھوٹا ہی رہ گیا ہے، تو یہ بھی اس میں اسی چیز کا اثر ہے. اس کے کلر میں، اس کے نئے نقش میں، اس کی آنکھوں میں، کان، ناک، بدن کے اعضاء، ہر ایک چیز جو باپ سے جڑی ہوئی ہے، جو باپ سے ملتی ہے، وہ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اس پھر بچے کو نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں گے اس کے پیرنٹس کو کہ اس کی ماں، اس کے باپ کا رویہ کیا تھا، اس کی ماں اور اس کے باپ کا اس کا طور طریقہ کیا تھا، اور اس کی زندگی کیسی تھی، پاکیزگی میں گزری تھی یا ناپاکی میں. اگر تو پاکیزگی میں گزری تھی تو اس کا اثر اس کے بچوں پہ ہوگا، اور اگر ناپاکی میں گزر رہی ہے، بدکرداری میں گزر رہی ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ بچوں کی زندگیوں میں لازمی ظاہر ہوگا. خدا ہمیں ایک فیملی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے. خدا باپ ہے اور ہم اس کے بچے. وہ اپنا پیار ہمیں بیٹے بیٹیاں بنا کر اپنا پیار ظاہر کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب، یا اس سے پہلے آپ دیکھیں متی کی انجیل دیکھیں کہ خدا کے نزدیک یہ جو نسل ہے، جیسے ہم آج کیونکہ ہم نسل کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، سیکھنے والے ہیں، تو متی کی انجیل جو سب سے پہلا چیپٹر ہے نسب ناموں کا، اس کی آیت نمبر 17 میں پڑھیں گے. لکھا ہے بس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں، اور گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئیں. آمین. مطلب خدا کو ان پشتوں کے بارے میں، ان نسلوں کے بارے میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب نسلیں اہمیت رکھتی ہیں، فیملیز، خاندان اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو لکھا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کی وضاحت کی گئی تاکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں دھیان سے سمجھیں. اب ذرا دیکھیں خروج کی کتاب میں ہم آئیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے خدا کس طور سے پیار کرتا ہے. خروج کی کتاب اس کا باب نمبر 20 نکالیں گے اور اس کی آیت نمبر 4 سے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ پہلا حکم ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں 10 احکام میں سے، غور سے سنیے گا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. آمین آمین. اس آیت کے اندر 2 باتیں میرے اور آپ کے لیے موجود ہیں. پہلی چیز کہ باپ دادا کی لعنت ہے کیا؟ نام لیا جاتا ہے نا، باپ دادا کی لعنتیں پیچھا کر رہی ہیں. لعنت ہے کیا؟ وہ بات اس آیت کے اندر چھپی ہے. لکھا ہے کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ جو مجھ سے عداوت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بات نہ ماننا. خدا احکام دیتا ہے کہ یہ زندگی کی باتیں ہیں، ان پر چلنے سے تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور وہ باتیں نہیں مانتا. یہ عداوت ہے. اور اسی عداوت کو اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہیٹ.
اور hate کا مطلب ہے نفرت کرنا، مطلب کہ خدا کے منہ کی باتوں سے نفرت کرنا، خدا کے کلام سے نفرت کرنا۔ یہ بات انسان کی زندگی میں گناہ کو جنم دیتی ہے، اور سب سے اہم چیز یہ نافرمانی کو جنم دیتی ہے، اور نافرمانی کا عنصر انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، یہی لعنت ہے اس کی۔ کتنوں کو میری بات کی سمجھ آئی کہ جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کے منافی چلتے ہیں، ہم خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہیں، تو ہم اس لعنت کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا ایک حوالہ، استثنا کی کتاب، اس کا باب نمبر 28۔ اور آج آپ اس بات سے یہ چیز بھی جانیں گے کہ بہت ساری بیماریوں کے پیچھے ہماری نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے لیکن دعا کروانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، دعا کرنے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب اس بات کے پیچھے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک، یا تو اس نے گناہ کیا ہے، دو، وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتا۔ یہ دونوں ہے تو گناہ میں ہی آتے ہیں، یعنی کہ اس کی زندگی میں نافرمانی ہے، اس کی زندگی میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس شخص کی زندگی میں بیماری ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی لعنت جو ہے وہ اس کی زندگی میں ہے۔ اور میں آج وہ بتانے لگا ہوں وہ لعنتیں کون کون سی ہیں۔ غور کیجئے گا ذرا، میں اس بات کو پڑھنے لگا ہوں آپ سب کے لیے آیت نمبر 15 سے، باب نمبر 28 آیت نمبر 15، غور سے سنیے۔ لکھا، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، یہ اس بات کی وجہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا کہ باپ دادا کی لعنت اصل میں ہے کیا؟ وہ ہے خدا کے کلام کی عداوت کرنا، خدا کے کلام کے خلاف چلنا، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دینا، نافرمانی کرنا، یہ لعنت ہے۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا ہم سے کیا کہتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا کہ اگر ہم اس لعنت کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا 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 ہوتا ہے۔ سنیے، لکھا خدا کے کلام میں، استثنا کی کتاب، باب نمبر 28 آیت نمبر 15، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر، بات کیا کر؟ سن کر، یعنی کہ جب کلام سنایا جا رہا ہے، خدا کی مرضی بتائی جا رہی ہے، اور سن کر عمل نہ کرنا، سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ اب وہ آفتیں، وہ لعنتیں، وہ کیا ہے؟ سنیے، لکھا ہے، شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتھی دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بھرتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بھرتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا۔ کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے پاس سے بول رہا ہوں، میں بائبل سے پڑھ رہا ہوں۔ غور کریں کہ خدا کے کلام پر عمل نہ کرنے سے ہم جس بھی کام کو ہاتھ لگائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم گھر میں آتے وقت بھی لعنتی ہوں گے، گھر سے نکلتے وقت بھی لعنتی ہوں گے، اس لعنت کے نیچے ہوں گے۔ سوچئے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا خمیازہ ہماری نسل بھی بھگتے گی۔
مت سوچیں کہ جو میں کر رہا ہوں بس میرے تک ہی محدود ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں اس چیز کے بارے میں سکھاتا ہے۔ خدا کا کلام واضح طور پر ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ جو اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے برکت ہے، اور جو اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے لعنت ہے۔ اور یہی بات خدا کا کلام مجھے اور آپ کو یہ بات سکھا رہا ہے۔ اس سے آگے لکھا ہے کہ خداوند ان سب کاموں میں، یعنی کہ جس بھی کام کو ہاتھ لگائیں گے، تین چیزیں، تین لعنتیں کون سی ہیں؟ لکھا کہ لعنت اور اضطراب، یعنی بے چینی رہے گی، بے سکونی رہے گی اس کی زندگی میں۔ وہ جس بھی کام کو ہاتھ لگائے گا اس کا دل نہیں کرے گا کہ میں اس کام کو کروں۔ کتنوں کو سمجھ آ رہی بات؟ پھٹکار کا مطلب تو آپ سمجھتے ہی، پھٹکار پڑی ہوئی ہے اس کو، بیماری کی شکل میں اور کسی بھی طرح سے جو اس کے بدن کے لیے اچھی نہیں ہے، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے، یعنی کہ لعنت کے نیچے آئے گا تو وہ ہلاک کہلایا جائے گا، وہ مسیح میں سویا نہیں ہے، ایسا نہیں اسے کہا جائے گا۔ اس کے آگے لکھا یہ تیری ان بد عمالیوں کے سبب سے ہوگا۔ بد اعمال یعنی آپ، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے عمل اچھے نہیں، ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، ہمارے رویے اچھے نہیں ہیں، یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ بد عمالیوں کے سبب سے یہ لعنت آئے گی، یہ لعنتیں ہم پر آئیں گی بد عمالیوں کے ذریعے سے۔ غور کیجیے، آگے لکھا ہے کہ یہ تیری ان بد عمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ یعنی ہم ایسے نہیں کہیں گے خداوند میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، ہم ایسا کبھی نہیں کرتے، لیکن ہم خدا کو چھوڑتے ہیں اپنے عمل سے، ہم اپنے کردار سے خدا کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے خدا کو چھوڑنا ہے تو سادہ سی بات ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہم نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لکھا ہے خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی۔ وبا کیا ہے؟ وبا کیا ہے؟ بولیے، بیماری ہے نا۔ وبا کیا تھی؟ جیسے کرونا آیا، بیماری تھی۔ کسی بھی طرح کی بیماری اگر کسی شخص کو لگ جاتی ہے اور وہ اس سے آزاد نہیں ہو پاتا، جان لیں وہ لعنت کے نیچے ہے، اس لیے آزاد نہیں ہو، وہ اپنے منہ سے اقرار نہیں کر رہا اس لیے آزاد نہیں ہو رہا، وہ لعنت ہے اس کے اوپر، خدا کی طرف سے وہ لعنتی ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر لعنت بھری ہوئی ہے۔ وہ بدعمالیوں کے سبب سے، گناہوں کے سبب سے، خطاؤں کے سبب سے لعنت کے نیچے ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں اس بات کو آج آپ لوگوں کے ساتھ ہی سیکھ رہا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ کتنوں کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کی دعا جا رہا ہے فنا نہ کر دے، یعنی کہ وہ لعنت کبھی ہٹے گی نہیں جب تک کہ اس بیماری میں مبتلا رہ کے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تڑپ تڑپ کے سسک کے مر گیا۔ 3 مہینے وہ چارپائی کے ساتھ پڑا رہا، بڑی بری موت آئی اسے، بڑی تکلیف میں وہ مرا۔ اچھا ہوا تکلیف سے آزاد ہوئی، ہم نے تو سوچ لیا اچھا ہوا، لیکن اس کی روح بھی لعنتی ہے، وہ بھی لعنت کے نیچے ہے۔ اچھا کیسے ہو گیا اس کو؟ کتنی زیادہ یہ سخت بات ہے، اور یہی چیز ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ ہماری زندگی میں بھی یہ باتیں اسی لیے ہوتی ہیں اگر ہمارے ماں باپ کے اندر یہ باتیں ہیں۔ اب سنیے، خدا کا کلام کہتا ہے خداوند تجھ کو، اب ذرا سوچئے ذرا یہ بات جو آگے ذرا لعنت کے نیچے کی چیزیں ہیں، ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور نہیں نہ کیا۔ سنیے کیا لکھا ہے، خداوند تجھ کو تپ دیکھ اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا۔ کس سے جی تپ دیکھ چڑھی ہے؟ بخار جو اندر نے باری دا وٹا لایا ہے، چڑھ دنڈا لنڈا نہیں، بخار ہی رنڈا ہے،
سوزش رہندی ہے، سجے رہندے نے بدن دے اعضاء سوزش رہندی ہے، یہ مطلب وہ زندگی چ گناہ ہے۔ اگر بخار نہیں لیندہ یہ مطلب وہ زندگی چ گناہ ہے۔ میں نہیں کلام کہہ رہا، خدا کا کلام بتا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں نافرمانی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہو پا رہا۔ آگے سنیے، لکھا اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گی۔ یہ تیرے پیچھے کیا رہیں گی جی؟ آواز نہیں آئی، کیا کریں گی؟ یہ تیرے پیچھے پڑی رہیں گی جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ دیکھ لیں، ہم بیماری کی حالت میں، یہ بات کرنے لگا ہوں غور کیجیے گا، ہم بیماری کی حالت میں ہسپتال جانا پسند کرتے ہیں، بیماری کی حالت میں چرچ جانا پسند نہیں کرتے۔ مجھے بتائیے چرچ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں خدا کا گھر ہے، کہتے ہیں ہم مانتے نہیں، کیونکہ خدا کے گھر میں شفا ہے یا نہیں؟ انسان بنی اسرائیل یہ تو جب یہ ملک بنا، یہاں پہ یہ رہا، تب کنعان کا ملک جب یہ بنا، یہاں پہ کئی 400 سال بعد جا کے انہوں نے ہسپتال بنائے۔ اس سے پہلے اس پوری قوم کے اندر کوئی ہسپتال نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ کیا کرتے تھے؟ وہ بیمار بھی ہوتے تھے، ان کو وہ ہیٹ سٹروک بھی ہو جاتا تھا، سارے معاملات ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ہیکل میں جاتے تھے، کاہن سے دعا کرواتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ آج لوگوں کا دھیان، جو آج لوگوں کا بھروسہ خدا پر نہیں ہے، ہسپتالوں پر ہے، دوائیوں پر ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہسپتال کی طرف بھاگ جاتے ہیں، تھوڑی سی درد ہوتی ہے میڈیکل سٹور کی طرف بھاگ جاتے ہیں، خدا کے گھر کو بھول جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سر درد ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں عبادت کو مس کر دیتے ہیں، عبادت میں نہیں جانا، میرا سر درد کر رہا تھا میں اس لیے نہیں گئی، میرے پاؤں میں درد ہو رہی تھی میں اس لیے نہیں گیا، میں کہا چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ یہ بات سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ لوگ ہسپتال کے بھاگ جاتے ہیں، خدا کے گھر آتے ہیں نہیں۔ اور بھائی جب بیمار ہو تو آؤ تو شفا ہوگی نا، اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ لکھا اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ یعنی کہ آسمان آپ کے لیے، آسمان ہمارے لیے نہیں کھلے گا۔ اگر ہماری زندگی میں نافرمانی ہوگی تو آسمان ہمارے لیے نہیں کھلے گا۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ کیونکہ ہم لعنت کے نیچے ہوں گے۔ زمین جو ہے ہمارے لیے اپنا منہ نہیں کھولے گی تاکہ پیداوار ہو۔ وہ کسان جو نافرمانی میں ہوگا اس کے لیے کبھی بھی زمین اناج نہیں اگائے گی۔ یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ سنیے، لکھا خداوند میل کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا۔ سوچئے جو شخص بے ایمان ہے، بے ایمان، اس کی فصل لگی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ربا کبھی بارش ہو جائے، لیکن ادھر سے آندھی تیز آتی ہے، مٹی سے بھری ہوئی اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ کلام پورا ہوتا ہے، کلام پورا ہوتا ہے، یہ ایسے کلام پورا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں کتنے زیادہ ادھر سوات والی سائڈ پر اتنے اولے گرے، فصلیں تباہ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کسانوں کا نقصان ہو گیا، لیکن جب میں نے آج اس کلام کو پڑھا، جب میں دوپہر کو بھی پڑھ رہا تھا صبح، تو میں نے اس بات کو جانا کہ نقصان اسی کا ہوتا ہے جو نافرمان ہے۔ ایماندار کا نقصان نہیں ہوتا، جو خدا کے ساتھ چلتا اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم سیمینار میں تھے مری میں، تو وہاں پہ ایک پاسٹر صاحب نے اپنی گواہی شیئر کی۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو میں تنہا دے کر آیا، تو میں جب آیا بیوی کی کال آئی، اس نے کہا 1000 روپیہ گم ہو گیا۔ میں نے کہا کنج گم ہو سکتا ہے؟ میں خدا دا اج تک کوئی نقصان ہی نہیں کیتا، میں خدا دے نال کوئی بے ایمانی کیتی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ میرا نقصان ہو گئے۔ اس کی بات سنی آپ نے؟ اس نے کہا میں نے کبھی میں نے خدا کو کبھی ٹھگا نہیں، میں نے اس کی پوری دایکی دی ہے، میں خدا کے کلام پر عمل کرتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، ممکن ہی نہیں کہ میرا نقصان ہو۔ 1000 روپیہ ادھر ہی ہے، کہیں نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر میرے یہ بات کہنے کے بعد
थोड़ी देर के बाद फोन आया, 1000 रुपया मिल गया। 1000 रुपया क्या हुआ? नुकसान हुआ? नुकसान हुआ? अगर वो शख्स नाफरमान होता तो उसका नुकसान हो जाना था, उसको नहीं मिलना था। तो ईमानदार शख्स की बात आपने सुनी गवाही के तौर पर, तो जब हम भी खुदा के साथ चलते हैं, चलेंगे तो हम भी ऐसा कहेंगे, भाई हम भी गवाही देंगे लोगों को, भाई मेरा नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटा हूँ? मुमकिन ही नहीं है कि मेरा नुकसान हो, क्योंकि मेरे साथ वो है जो सब कुछ मुहैया करने वाला है। हालेलुया। इसके बाद 2 आयत रह गया, लिखा खुदा के कलाम में, ये आसमान से तुझ पर पड़ती ही रहेगी जब तक कि तू हलाक ना हो जाए। एक बात आपने नोट की, आयात के अंदर ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जितनी लानतों का जिक्र हो रहा है, मैं वो लानतें पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, जरा गौर करें। उसके एंड पे, आज की एंड पे एक बात जरूर लिखी हुई है कि ये लानत तब तक रहेगी, ये मुसीबत तब तक रहेगी जब तक तू हलाक ना हो जाए। इसका मतलब तकलीफ में वो इंसान मरने तक वो तकलीफ जाएगी। इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये क्या है जी? बहुत ही खतरनाक बात। सोना नहीं है भाई, जागना है। बहुत ही खतरनाक बात है। 25वीं आयत में लिखा है, बस 2-3 आयत पढ़नी है। लिखा है, खुदावंद तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा। ये जरा गौर करें, तू उनके मुकाबला के लिए तो एक ही रास्ता से जाएगा और उनके सामने से 7-7 रास्तों से होकर भागेगा। यानी कि अगर हम नाफरमान होंगे तो हमारे जो दुश्मन होंगे, हम कभी भी उनसे जीत नहीं पाएंगे। खुदा हमारे लिए कभी भी उनसे लड़ेगा नहीं। क्यों नहीं लड़ेगा? इसलिए कि हम जाएंगे तो एक रास्ते से, लेकिन 7-7 रास्तों से होकर भागेंगे। इसलिए कि हमारी जिंदगियों में क्या है जी? नाफरमानी। और यही नाफरमानी लानत बन जाती है, जो हमें तब तक नहीं छोड़ती जब तक हम उस लानत में मर नहीं जाते। इसके आगे लिखा है, और दुनिया की तमाम सल्तनतों में तू मारा मारा फिरेगा। पंजाबी कहते ना, जरा घर भी भुखा और लोर भी। यही बात है, यही बात है। समझ जाए, हम अपने बच्चों को घर बार बेच के बाहर के मुल्क में भेज देते हैं, फिर कहते हैं फिर नौकरी नहीं मिली। समझ आई क्यों नहीं मिली? हाँ जी बोलिए। नहीं समझ आई ना क्यों नहीं मिली इसको उधर? क्योंकि वो इतने भी वेला सी उथे भी वेले ही है, क्योंकि इतने भी वो खुदा दी नहीं सुनता, उथे भी वो खुदा दी नहीं सुनता, उथे भी वो दुनियादारी के पीछे बचता है। और फिर हम कहते हैं पता नहीं खुदा ने साढ़े नाल दे मुंह ही मोड़ लिया, ये नहीं पता सांप मोड़ रहा है जी। आगे बढ़ेंगे, और तेरी लाश ओ जब मर जाएगा कोई इंसान नाफरमानी में, तेरी लाश हवा के परिंदों जमीन के दरिंदों की खुराक होगी और कोई उनको हनका कर भगाने को भी ना हो। मतलब जैसे वो ये घर से भाग कर जाते हैं दूसरे मुल्कों में तो रास्ते में मर जाते हैं, अगर वो नाफरमानी में था तो उसकी लाश को ज़मीन नसीब नहीं होगी, उसकी लाश को दरिंदे खाएंगे या हवा के परिंदे नोच नोच के खाएंगे। कितनी बुरी ये चीज़ है, बुरी मौत है। लिखा है खुदावंद तुझको, ये ज़रा बात सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि ये वाली बीमारियां कुछ लोगों में, ज़्यादातर लोगों के ज़बान से मैंने सुनी है। लिखा है खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों, यानी जिन्होंने फोड़े बड़े निकलते हैं, इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में क्या है? नाफरमानी है और बवासीर। हाँ जी, क्या है जी? किसकी वजह से? नन्ना सी गर्म चीज़ा खा दिया, उससे गर्म रोटी खा ली, आज गुजारे क्यों खा लिया, सानू नो इंज हो गया। नहीं, खुदा का कलाम क्या कह रहा है जी? उसकी ज़िंदगी में क्या है? उसकी ज़िंदगी में क्या है? क्योंकि वो खुदा के कलाम से नफरत करता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी में ये लानत है। लिखा जी फोड़ो और बवासीर और खुजली, अज इन्होंने खुरक पई रही।
نہیں کوئی بات نہیں، پنجابی زبان ذرا سارے جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اور قرآن کلام کیا خارش، کھجلی بھی ہے تے خارش بھی ہے تے بواسیر بھی ہے تے پھنسیاں پھوڑے نے تے سوئے چیزاں جس پتہ لگا کہ کسی وجہ تو نے کوئی مٹھا کھان دے نال پھوڑے نہیں نکل دے۔ کنے لوگ نے کہ ایک کلو برفی کھا جاندے نے انہاں نوں نہیں پھوڑے نکل دے، وہ بندے نے آج ہی کھا دے تو پھوڑے نکل آئے نہیں۔ لوگوں کے پاس بہانے ہیں، ہیلے ہیں، اس نے یہ کھا لیا، یہ ہو گیا، اس کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، کی کڑی شاہ کھا دیجیے بڑھ گیا جی۔ پہلے بھی تو کھاتا تھا، پہلے کیوں نہیں بڑھا، اب جو بڑھ گیا اس کا مطلب اس کی زندگی میں کیا ہے، اس کی زندگی میں کیا ہے، لیکن وہ مانتا نہیں۔ یہ کلام بتاتا ہے آگے، یہ آخری آیت ہے، لکھا ہے خارش میں ایسا مبتلا کرے گا، کون کرے گا جی، خداوند۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے، کون کرے گا جی، خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔ اب جس کسی کی زندگی میں آپ کو پتا چلے، آپ کو اسے پکڑ کے نا ایک دفعہ یوں کر کے جھنجھوڑنا ہے، لیکن میں کر نہیں سکتی، میری ساس کو آپ کو بتانا ہے۔ جب آپ کو سچائی پتہ چل گئی ہے، جب آپ کو سنیے، جب آپ کو یہ سچ پتہ چل گیا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں کو بتا دیں کہ آپ ان کو ڈائریکٹ نہ کہیں، وہ جیسے کہتے ہیں انے نو انا کہنا بڑا اوکھا ہو جاتا ہے۔ آپ بولیں کہ بھائی میری بہن میرے بھائی آپ کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں یہ پرابلم ہے، آپ کو اپنی زندگی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں جی، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کی زندگی میں کیا ہے، نافرمانی ہے۔ اس کی زندگی میں کیا ہے جی، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کبھی اچھا نہیں، اس کا مطلب اسے شفا نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں علاج کرواتے ہیں پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ وہ باپ دادا کی لعنتیں ہیں، یہ فی الحال تو ابھی صرف باپ دادا تک محدود ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اب جو اس کی اگلی بات ہے وہ یہ کہ ہم تو دیکھتے ہیں ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ناچ رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی تمالے ڈال رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہیں کوئی بندہ ایسے کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی تسبیح ایسے پڑھ رہا ہوتا ہے، دانے من کے گھما رہا ہوتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں تو وہ نظر آ رہا ہے، کبھی کتا نظر آ گیا وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، ہلکا کتا ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، نظر آتا ہی نہیں؟ سانپ نظر آتے ہیں پیچھے پڑے ہوئے، جان ہی نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کو اس کا جواب دینے لگا ہوں کلام کی صورت میں۔ جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ نکالیے ذرا زبور کی کتاب۔ بھئی میں حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ نکالیے 115 زبور 115 جی، آیت نمبر 8، آیت نمبر 8 غور کیجئے، لکھا ان کے بنانے والے، میرے پیچھے پیچھے پڑے اونچی آواز میں، ان کے بنانے والے ان ہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو جس کو مانتا ہے مرنے کے بعد ویسے ہی ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے جڑے سپاں نوں دودھ پیاندے نے وہ مرن تو بعد سپاں دے خاندان شامل ہو کے سپ بن جاندے نے، جڑے پیراں دے پیچھے جاندے نے مرن تو بعد اورے ورگے ہو جاندے نے۔ کئی لوگ آندے نے میں نوشو باغ دا کتا، بولدے نے لوگ، بولدے نے، او مرن تو بعد واقعی کتے بن جاندے نے، اور کتے بن کے گندی تصویراں تے ایسا پیچھا کر دے نے، اور جدو پیچھا کر دے نے بدبو چھوڑ دے نے، بدبو
گندی بدبو یہ پہچان ہے جڑے بتاں دی پوجا کرتے ہیں جڑے بت نو منن دے مرن تو بعد اورے ورگے بن کے تے اپنے خاندان دے پیچھے جان ساڈے جڑے باپ دادا نے پیچھے 2-3 پشتا پیچھے چلے جاؤ سانو اپنے نسب نامے دے بارے کنا پتا ہے میرے باپ دا نام کی اگو دادے دا نام کی پڑدادے دا نام کی پڑدادے تک دا پتہ ہوئے گا پیچھے نہیں پتہ ہوئے گا پیچھے کون سان کتوں دے سان نہیں پتا لیکن کوئی نہ کوئی کسے دربار تے جاندہ سی وہ جڑے دربار تے جاندہ سی انجدے ہی بن کے اپنی نسل دے پیچھے پہ کون بتا رہا ہے یہ باپ دادا کی لعنت ہے جو پیچھا کرتی ہے اس طرح سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھی کہ لعنت ہے کیا اب یہ کہ وہ پیچھا اس شکل میں کرتی ہے کیونکہ اگر کوئی لعنت باپ دادا کی لعنت میں اگر کوئی آپ دیکھنا آپ کو نظر آئے کہ دعا ہو رہی ہے آپ کے لیے اور آپ کے پیچھے کوئی جادوگر ہے آپ کہتی ہیں میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں مجھ پر کوئی کیوں علم کرے گا آپ کو یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے پیچھا کریں اپنے خاندان کا بھائی ہمارے باپ دادا میں سے کون تھا جو پڑھائی کرتا تھا کون تھا جو کسی بابے کو مانتا تھا کون تھا جو کسی کے پیچھے عرسوں پہ میلوں پہ جاتا تھا جو جاتا تھا وہی اسی طرح کا بن کے پیچھے پڑا تھا کتنوں کو میری بات کی سمجھ آئی ہے آج آپ کو پتا چلا باپ دادا کی لعنتیں کیا ہے اور یہ میں خود سے نہیں بتا رہا ہوں بائبل سے بتا رہا ہوں اگر آپ پچھلی کچھ آیات پڑھیں نا لکھا ہے میں پڑھوں گا آپ کے لیے 4 آیت سے ان کے بت چاندی اور سونا ہے یعنی آدمی کی دستکاری غیر معبود جڑے جنہوں نے پیچھے پاج دینے اپنے ہاتھوں نال تراشتے نے نا پہلے حکم میں ہم نے پڑھا کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنا لکھا ہے کہ ان کے بت چاندی اور سونا یعنی آدمی کی دستکاری ان کے منہ ہے پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں ناک ہے پر وہ سونگھتے نہیں ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں بنان والے بھی اونجدے ہو جائیں گے تو انہوں نے پیچھے چلن والے بھی اونجدے ہو جائیں گے ذرا سوچئے ہندو کیوں اسی طرح کے اس لیے کہ وہ جن کی پرستش پوجا کرتے ہیں ان مورتیوں کی مرنے کے بعد ان کے خاندان میں شامل ہو جاتی ہیں اب کوئی کہے تھیولوجیکلی یہ رانگ ہے مجھے بتائیں بائبل میں تو صاف لکھا ہے یہ روحانی جنگ ہے اور یہ ان کو پوچھے جن پہ مصیبتیں ہیں یہ ان کو پوچھے جن جو تکلیف میں ہیں انہیں پوچھیں کہ وہ بیچارے کس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں وہ دعائیں کر کے کروا کے اور جو ان باتوں کا یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے تو کیا خدا کا کلام جھوٹا ہو گیا خدا کا کلام میرے عزیزو ہر چیز سکھاتا ہے آج ابھی اسی وقت آپ کو اس چیز کی پہچان ہو گئی ہے کہ ہماری یہ جو جنریشنل کرسز ہے یعنی کہ نسل در نسل جو لانتے ہیں یہ کیوں پیچھا کرتی ہیں اسی وجہ سے پیچھا کرتی ہیں کیونکہ ماں باپ کی بدکاری کی سزا 3 سے 4 پشت تک مل رہی یہ پہلے حکم میں ہے اب سوال یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ باپ دادا کی لعنتیں پیچھا کر رہی تھی کب شریعت کے دور میں لیکن فضل کے دور میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں کیوں فضل کے دور میں ہم آزاد ہو جاتے ہیں کیسے جب یسوع مسیح کا خون آتا ہے جب یسوع مسیح کا لہو آتا ہے کیونکہ جب یسوع مسیح کا خون آتا ہے تو یسوع مسیح کے خون سے وہ لعنتیں فنش ہو جاتی ہیں ہلیلویہ اور یہ فضل کا دور ہے اور فضل کے دور میں یہ خوشخبری ہے کہ خدا کا روح جب چھوتا ہے مسا ٹھہرتا ہے جب خدا کے روح نے چھوا آپ اس لعنت سے آزاد ہلیلویہ
آپ اس لعنت سے کیا ہوئے؟ آزاد ہو گئے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس چیز سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے یسوع کا لہو، یسوع کا خون ہے جو ہمیں اب آپ کو سمجھ آئی میں کیوں آپ سے زیادہ پریئر کرواتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے بدن جب پاک ہوں گے تو وہ نافرمانی میں کیسے آئیں گے؟ بدن پاک ہوں گے تو خدا کا روح چھو کر پلس کرے گا، ہم خدا کی طرف واپس آئیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو اسی لیے میرے عزیزو آج میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پلیز ان چیزوں میں کوئی بھی اگر آپ کی زندگی میں یا آپ کے رشتہ داروں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے میری زندگی میں یہ بات آئی۔ میں اچھا بھلا تھا، میں کیوں پھر بیمار ہو گیا؟ میں صحیح تھا، میں کیوں پھر گر گیا؟ مطلب میری زندگی میں کہیں نہ کہیں تو کوئی ٹھوکر آئی، کہیں نہ کہیں تو مجھ سے غلطی ہوئی، کہیں نہ کہیں تو میں خدا کا نافرمان ہوا اور میں نے اس کا اقرار نہیں کیا، اس وجہ سے میں گر گیا، اس وجہ سے میں دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو یہ غور کرنا ہے، اور غور کرنے کے بعد آپ نے دعا میں ایسے ٹھہرنا ہے، اور جب آپ دعا میں ٹھہریں گے میرا ایمان ہے خدا ان لعنتوں سے، ان بیماری سے ختم کرے گا۔ آخری چیز بتاؤں گا کہ بے شک خدا کا روح جب چھوتا ہے تو لعنت ختم ہو جاتی ہے، یسوع کا خون جب بدن میں آتا ہے تو لعنت ختم ہو جاتی ہے، بیماری جاتی رہتی ہے۔ اس کے باوجود یہ کام ان کے لیے ہوتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور جو فجر کے دور میں بھی نافرمان رہتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے یسوع مسیح نے ایک بات کہی۔ یسوع مسیح نے کہا جب ایک بدرو، ایک بدن ایک گھر سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں جاتی ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد کیا کرتی ہے؟ اپنی سے 7 بری روحیں کیا کرتی ہے جی؟ اپنی سے 7 بری روحیں لے کر واپس آتی ہے کہ میں دیکھوں اپنے گھر میں، اس گھر میں واپس کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ گھر خالی رہا تو اس کی حالت پہلے سے بدتر ہو۔ یہ فضل کے دور میں یہ بات ہے جو یسوع نے کہی ہے، اور یہ بات ہمارے لیے بڑی سیکھ ہے۔ اور اگر اب بھی آپ سن کر، جیسے کہ کلام میں لکھا ہے، اگر اب بھی آپ سن کر خدا کے کلام پر عمل نہ کریں تو میں اس بات سے بری کہ آپ یہ بات میں نہیں کہہ سکتے کہ خدا کے خادم نے ہمیں بتایا نہیں، کیونکہ میں نے ایمانداری سے اس کا بھید آپ تک بتایا، اس کا کلام آپ تک پہنچا دیا، میں نے آپ کو سلوشن بھی دے دیا ہے۔ اگر اب بھی آپ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگیں، ہسپتالوں میں بھاگیں، پہلے آپ کی ترجیح خدا ہونی چاہیے، پہلے خدا کا گھر ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کے گھر سے مایوس ہو جائیں تب آپ ہسپتال میں جائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، اور اپنا جلال ہم سبوں کی زندگیوں سے ظاہر کرے، اور خدا کا کلام، اس کے کلام کی قدرت اب سے ہمیشہ تک ہم سبوں کی زندگیوں میں ٹھہری رہے۔ آمین۔